अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बखैरियत वाफियत होंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने कल छोड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार निकाली थी और सहाबाए कराम से पूछा था कि इस तलवार का हक़ कौन अदा करेगा। बहुत सारे सहाबाए कराम उसकी तरफ लपके थे, बहुत से ने कोशिश की थी उसको हासिल करने की। यहाँ तक कि हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत कोशिश की लेने की, 3 बार मर्तबा कोशिश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो तलवार नहीं दी। तो आखिर में सहाबा के मजमे में से हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ये तलवार दे दीजिए, मैं इस तलवार का पूरा हक़ अदा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उन्हें अता फरमा दी। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहद बहादुर थे। जंग के दौरान गुरूर के अंदाज में अकड़ कर चला करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोनों लश्करों के दरमियान अकड़ कर चलते देखा तो फरमाया, ये चाल ऐसी है जिससे अल्लाह ताला नफ़रत फरमाता है, सिवाय इस किस्म के मौके के, यानी दुश्मनों का सामना करते वक्त ये चाल जायज़ है, ताकि ये ज़ाहिर हो कि ऐसा शख्स दुश्मनों से ज़रा भी खौफज़दा नहीं है और ना उसे दुश्मन के जंगी साजो सामान की परवाह है। फिर दोनों लश्कर एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ गए। उस वक्त मुशरिकों के लश्कर से एक ऊँट सवार आगे निकला और मुबाज़रत तलब की, यानी मुकाबले के लिए ललकारा। उसने 3 मरतबा पुकारा। तब ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी सफ़ों से निकलकर उसकी तरफ बढ़े। हज़रत ज़ुबैर उस वक्त पैदल थे जबकि दुश्मन ऊँट पर सवार था। उसके नज़दीक पहुँचते ही हज़रत ज़ुबैर ने एकदम ज़ोर से उछले और उसकी ऊंचाई के बराबर पहुँच गए। साथ ही उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों ही ऊँट पर ही ज़ोर आजमाई करने लगे। उनकी ज़ोर आजमाई देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनमें से जो पहले नीचे गिरेगा वही मारा जाएगा। अचानक मुशरिक नीचे गिरा, फिर हज़रत ज़ुबैर उस पर गिरे। गिरते ही उन्होंने फ़ौरन ही उस पर तलवार का वार किया और जहन्नुम रसीद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर की तारीफ़ की। उनके अल्फाज ये थे, हर नबी का एक हवारी यानी कोई ख़ास साथी होता है और मेरे हवारी हज़रत ज़ुबैर हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर उस मुशरिक के मुकाबले के लिए ज़ुबैर ना निकलते तो मैं खुद निकलता। उसके बाद मुशरिकों की सफ़ों में से एक और शख्स निकला। उसका नाम तलहा बिन अबू तलहा था। ये कबीला अब्दुद्दार से था। उसके हाथ में परचम था। अब उसने मुबाज़रत तलब की। उसने भी कई बार मुसलमानों को ललकारा। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की सफ़ों में से निकलकर उसके सामने पहुंच गए। अब उन दोनों में मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर तलवार के वार किए। हज़रत अली का एक वार उसकी टांग पर लगा, टांग कट गई, वो बुरी तरह गिरा और उसके कपड़े उलट गए। उस तरह वो बरहना हो गया और पुकार उठा, मेरे भाई, मैं खुदा का वास्ता देकर तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलहा बिन अबू तलहा को छोड़कर लौट आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अली, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसने मुझे खुदा का वास्ता देकर रहम की दरख्वास्त की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे कत्ल कर आओ। चुनांचा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और उसे कत्ल कर डाला। उसके कत्ल के बाद मुशरिकों का परचम उसके भाई उस्मान बिन अबू तलहा ने ले लिया। उसके मुकाबले पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। उन्होंने उसके नज़दीक पहुँचते ही तलवार का वार किया। इस वार से उसका कंधा कट गया और वो गिर पड़ा। दूसरे वार से उन्होंने उसका खात्मा कर दिया। अब तलहा का बेटा मुसाफ़े आगे बढ़ा। हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर तीर चलाया, वो भी हलाक हो गया। उसके बाद उसका भाई हारिस मैदान में निकला। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे भी ताक कर तीर मारा, वो भी मारा गया। इन दोनों की माँ भी लश्कर में मौजूद थी। उसका नाम सलाफ़ा था। उसके दोनों बेटों ने माँ की गोद में दम तोड़ दिया। मरने से पहले सलाफ़ा ने पूछा, बेटे, तुम्हें किसने ज़ख्मी किया है? एक बेटे ने जवाब दिया, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। तीर चलाने से पहले उसने कहा था, ले इसको संभाल।
میں ابو الافلاح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ غزوہ رجی میں شہید ہوئے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے چچا حضرت عثمان بن طلحہ، ابو سعید بن طلحہ اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارطح بن شرجیل نے اٹھایا، اس کے مقابلے میں حضرت علی آئے اور وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریح بن قورز نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمرو نے اٹھایا، اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ یہ جلدی ہی بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا، یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی، دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندا بھی تھی، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس وقت تک اسلام نہیں لائی تھی اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لیا اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھیں، انہوں نے بھی دف لے لیے اور سب مل کر دف بجانے لگی اور گیت گانے لگی۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس تلوار کا حقدار کون ہے، اس کا حق کون ادا کرے گا، تو میں 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ تلوار مرحمت نہیں فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھوپھی زاد بھائی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی، تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ میں لگا رہا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے موزے سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی، اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان جنگ سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق
ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کرتے کہ انہیں شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار بلند کی۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چمڑے کی ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ آیا۔ حضرت حمزہ بھی انہی کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ بیک وقت دو تلواروں سے لڑ رہے تھے، یعنی ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواری تھی اور لڑتے ہوئے کہتے جا رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں صبا بن عبد العزیٰ ان کے سامنے آیا، انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ صبا فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ اس روز اس دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 31 مشرک مارے گئے۔ صبا کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کی زرہ اتارنے کے لیے جھکے۔ اس وقت وحشی کی نظر ان پر پڑی جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ کی زرہ پیٹھ پر سے سرک گئی۔ حضرت وحشی یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے فوراً نیزہ تاک کر مارا، وہ ان کی پیٹھ میں لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا، انہوں نے مجھے دیکھا اور شدید زخمی حالت کے باوجود انہوں نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ کچھ دیر تک میں ایک طرف دبکا رہا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے تب میں ان کے قریب گیا۔ وہ واقعی شہید ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ آیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے صرف ان کے قتل سے دلچسپی تھی اور اس جنگ میں کسی کو قتل کرنے کی خواہش نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر میں حضرت حمزہ کو قتل کر دوں تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر مشرکوں کے پرچم برادران جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بددلی پھیل گئی۔ وہ پسپا ہونے لگے، پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ چیخ اور چلا رہے تھے۔ ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھی، اپنے دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگی۔ ان پر بدحواسی اس قدر سوار ہوئی کہ اپنے کپڑے نوچنے لگی۔ مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے، ان کے ہتھیاروں اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ اب یہاں اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس دستے نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا اور مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو یہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی جگہ پر جمے رہو اور یہاں سے نہ ہٹیں۔ اس پر ان کے ساتھی بولے، اب مشرکوں کو شکست ہو گئی ہے، اب ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہ گئے، لیکن وہ نہ مانے اور میدان میں چلے گئے۔ لیکن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ساتھی البتہ وہیں رکے رہے۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ انہوں نے نیچے کا رخ کرنے والوں سے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس طرح وہاں 10 سے بھی کم مجاہد رہ گئے۔ اس وقت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی۔ یہ کافروں کے ایک دستے کے سالار تھے
اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے۔ شکست کے بعد یہ اس طرف سے پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑی۔ جنگ کے دوران بھی یہ اس طرف سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن 50 تیر اندازوں کے تیروں کی بوچھاڑ نے ان کی پیش قدمی کو روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کے بجائے چند مسلمان رہ گئے ہیں تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابی جہل بھی اس دستے کے ساتھ اس طرف سے پلٹ پڑے۔ اس طرح پورے دو دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا، لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھیں۔ اس تابڑ توڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں تھے، یا حبل یا عزا کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن قمہ نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے ہیں معاذ اللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں معاذ اللہ تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا اپنے نبی کے دین کے لیے لڑو گے تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوں؟ حضرت ثابت بن وحدہ نے پکار کر کہا، اے انصار کے گروہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی۔ اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی انصار کے ایک گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمرو بن عاص اور زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن وحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے تھے۔ ان کے راستے میں حضرت ایمن آ گئی اور بولی، مسلمانوں، یہ کیا تم پیٹ پھیر کر جا رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہونے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملے کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنی ڈھال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو وہ فرماتے، اپنا
ترکش ابو طلحہ کے سامنے کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کرتے تو حضرت ابو طلحہ انہیں پکار اٹھتے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر خود پنجوں کے بل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، کوئی تیر لگے تو مجھ کو لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور دست مبارک میں کمان کی بالشت بھر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی، مگر ڈوری چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے باندھی نہیں جا رہی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کے دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دے دیے اور پھر اس میں گرہ لگا دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے، انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے، اے سعد، تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر پھل، تیز نوکدار والا حصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دیکھ لیا کہ تیر کا پھل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تیر چلا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو دشمنوں کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعویٰ تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھانا کھایا۔ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا کمانا حرام، جس کا پینا حرام اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھا دے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تیر چلائے، جو کہ ایک نازک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت زین بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ حضرت عمارہ کا اصل نام نوسیبہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے دیکھا تو بے چین ہو گئی۔ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگی۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئی تو تیر کمان سنبھال لیا اور مشرکوں پر تیر چلانے لگی۔ ایسے میں انہوں نے ابن
قمیہ مشرک کو آتے دیکھا، وہ یہ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ آج وہ یا رہیں گے یا میں رہوں گا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا راستہ روکا۔ اسی وقت اس نے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، ان کے کندھے پر زخم آیا۔ حضرت عمارہ نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے، مگر وہ زرے پہنا ہوا تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنانا۔ اس وقت حضرت عمارہ نے کہا، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا عمارہ کو دیکھتا تھا کہ وہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 زخم آئے، ان میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلوار کے بھی۔ اس روز حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا، جو تیر آتا وہ اس کو اپنی کمر پر روکتے، یعنی انہوں نے اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رکھا تھا۔ اس طرح وہ تمام تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ اس طرح ان کی کمر میں بہت سے تیر پیوست ہو گئے۔ اسی طرح حضرت زیاد بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی حفاظت میں مردانہ وار زخم کھا رہے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں میرے قریب لاؤ۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ جب انہیں زمین پر لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا منہ اور رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے اور اسی حالت میں جان دے دی۔ کس قدر مبارک موت تھی ان کی۔ آج یہاں تک ہی، انشاءاللہ جنگ احد کے اور جو حالات ہیں آگے کے وہ ہم انشاءاللہ اگلی قسطوں میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے، سبسکرائب کریے پلیز۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔